अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अद्दरसुस सानी, हमारे कोर्स लिसानुल कुरानिल करीम का ये दूसरा सबक है और इसका उन्वान है कलमा की अक़साम। आप जानते हैं कि जो किसी अकेले माना पर दलालत करे उसे कलमा कहते हैं और उसे लफ्ज़ भी कह दिया जाता है। फिर कलमे की तीन किस्में हैं। नंबर एक इस्म, नंबर दो फ़िअल, नंबर तीन हर्फ। इन तीन कलमों से मिलकर जुमला बनता है। जुमला जब भी बनेगा इन तीन कलमों के साथ मिलकर बनेगा। यानी कि कभी जुमला दो इस्मों के साथ मिलकर बन जाता है, कभी दो कभी एक इस्म और एक फेल के साथ मिलकर बन जाता है, और कभी दो इस्म और एक हर्फ के साथ, कभी एक इस्म एक फेल और एक हर्फ के साथ। गोया कि इन तीन के इश्तिराक के साथ जुमला उमूमन बनता है। जुमला बनाने में ये तीनों काम आते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा अहमियत वो इस्म की है और सानवी हैसियत यानी कि दूसरे नंबर की जो हैसियत है वो फेल की है। बाकी जो हर्फ है वो दो इस्मों या दो फेलों या एक इस्म और एक फेल के दरमियान ताल्लुक जोड़ने के काम आता है। दो इस्मों को जोड़ने के लिए, दो फेलों को जोड़ने के लिए या एक इस्म और एक फेल को जोड़ने के लिए हर्फ काम आता है। उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। बहरहाल सबसे पहले इस्म है। आसान लफ्जों में इस्म की तारीफ यहां की गई है कि किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह, किसी सिफत या किसी काम के नाम को कहते हैं। इस्म किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह, किसी सिफत या किसी काम के नाम को कहते हैं। यहां पर हमने मिसाल जिक्र नहीं की, फिर हम इन पांचों को इंशाल्लाह अलग अलग करके वजाहत के साथ बयान करते हैं कि ये शख्स क्या होता है, चीज क्या है, जगह क्या है, सिफत और काम का नाम क्या है। बहरहाल आपने इन्हीं लफ्जों में इस्म की तारीफ याद करनी है। किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह, किसी सिफत या किसी काम के नाम को इस्म कहते हैं। इसके अंदर जमाना वगैरह कोई नहीं पाया जाता। दूसरे नंबर पर फेल है। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या वाक़े होना तीन जमानों में से किसी जमाने में पाया जाए। या वो काम माजी में हुआ हो, या हाल में हुआ हो, या मुस्तकबल में हुआ हो। इसको मुस्तकबिल भी कह सकते हैं, मुस्तकबल भी कह सकते हैं। बा के जबर के साथ भी पढ़ सकते हैं, बा के जेर के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी काम का होना या किसी काम का करना किसी भी जमाने में पाया जाए तो इसे फेल कहते हैं कि ये फेल हुआ है।
البتہ اسم میں زمانے کا تصور نہیں ہے۔ اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمانہ اسم میں نہیں ہوتا۔ زمانے کا تعلق فعل سے ہے۔ جب بھی کہیں آپ زمانے کو دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر حرف ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حرف کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ صرف ان کے تعلقات کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی تو ہو لیکن اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ ہاں، اس کا مطلب تب سمجھ آتا ہے جب وہ کسی اسم یا فعل سے ملتا ہے۔ جب تک وہ کسی اسم یا فعل سے نہ ملے اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ لفظی معنی تو اس کا معلوم ہے لیکن مطلب سمجھ نہیں آتا، اسے حرف کہتے ہیں، اور یہ باقی دونوں کے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال عربی میں سب سے پہلے جب بھی آپ گرامر کا آغاز کریں گے تو آپ کو اسم فعل حرف کو سیکھنا ہوگا۔ اسم فعل حرف کی پہچان کرنی ہوگی۔ کہیں پر بھی عربی کلام آپ دیکھیں تو آپ اسم فعل حرف کو جدا جدا کر سکیں۔ پوری عبارت ہو، قرآن مجید کی پوری صورت ہو، کوئی حدیث ہو، جب وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ اس میں ہر ایک کیٹیگری کو الگ الگ کر سکیں۔ اسم کو الگ کریں، فعل کو الگ کریں، حرف کو الگ کریں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، پہلا درجہ یہی ہوتا ہے کہ اسم فعل حرف کو الگ الگ کیا جائے۔ یہ پہچان ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں رکھی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کی تعریف میں کہا تھا کہ کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو شخصوں کے نام آپ دیکھیں ذرا، محمد، احمد، خالد۔ محمد، احمد، خالد۔ محمد بھی کسی شخص کا نام ہے۔ کسی شخص کو چھوڑیں، یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ احمد بھی انہی کا نام ہی ہے، اور خالد یہ ان کے جانثار صحابی کا نام ہے، خالد ابن ولید۔ محمد، احمد، خالد یہ شخصوں کے نام ہیں، لہٰذا ان کو ہم اسم شمار کریں گے کہ یہ اسم ہے۔ کیوں ہے اسم؟ اس لیے کہ شخصوں کے نام ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے ہزاروں نام ہیں۔ عابد، زاہد، ساجد، کوئی بھی نام آپ لے لیں، وہ سارے کے سارے جو شخصوں کے نام ہیں وہ اسم ہوں گے۔ نمبر دو، چیزوں کے نام، جیسے جوال۔ جوال موبائل کو کہتے ہیں، جوال موبائل۔ قلم پین کو کہتے ہیں، قلم۔ کتاب، قلم اور کتاب تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ چیزوں کے نام ہیں۔ قلم بھی ایک چیز ہے، کتاب بھی ایک چیز ہے، جوال بھی ایک چیز ہے۔ جوال، قلم، کتاب، انہیں ہم اسم شمار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزوں کے نام ہیں۔ جو بھی چیزوں کے نام ہوں گے انہیں ہم، اب مثال کے طور پہ مسجد، مدرسہ یا اس طرح کی دیگر چیزیں، انہیں ہم اسم شمار کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جگہوں کے نام، جیسے مکہ، کراتشی۔ کراتشی بھی پڑھ سکتے ہیں، کراچی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں کراچی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کراتشی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بریطانیہ، برطانیہ کا نام ہے۔ مکہ، کراتشی، بریطانیہ۔ جی، تو یہ شہر کا نام ہو یا ملک کا نام ہو، جگہوں کے نام یہ اسم شمار ہوتے ہیں۔
لاہور، ملتان، کوئی بھی جگہ کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا۔ چوتھے نمبر پر صفتوں کے نام ہیں، صفات جو ہوتی ہیں، صفت کا ذکر ہوا تھا، کوئی بھی صفت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ سب سے پہلے جمیل، خوبصورت، جمیل، طویل، لمبا، طویل، طویل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طویل، سمین، سمین کا معنی موٹا، سمین، سمین اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے موٹا ہونا، اور اگر فا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی ہونا، مہنگا ہونا۔ جمیل، طویل، سمین، خوبصورت، لمبا، موٹا، طویل، سمین۔ اور عموماً لوگ نام رکھتے ہیں سمین یا سمینہ تو وہ فا کے ساتھ رکھنا چاہیے، سین کے ساتھ نہیں، سمین، سمینہ۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہیں کاموں کے نام۔ کسی بھی کام کے نام کو اسم کہیں گے، جیسے النصر، مدد کرنا، مدد کرنا، یہ مدد کرنے کا نام ہے النصر۔ القتل، قتل کرنا، البحث، تلاشنا یا سرچ کرنا۔ النصر، القتل، البحث، وقف کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، قتل کرنا، تلاشنا یا سرچ کرنا۔ کوئی بھی آپ سرچ کرتے ہیں تو اسے آپ بحث کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ چونکہ کام ہیں، اسی طرح الاکل، الشرب وغیرہ، کھانا پینا، الضحک، ہنسنا، البکا، رونا، یہ سارے کاموں کے نام ہیں، یہ بھی اسم ہیں۔ النصر، القتل، البحث، ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، زمانہ پایا جاتا تو فعل ہوتا۔ اب یہ جو پانچ شعبے اسم کے ہم نے ذکر کیے ہیں، آپ نے ان کے ذریعے سے اسم کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم کے کس شعبے سے لفظ تعلق رکھتا ہے۔ آیا یہ شخص کا نام ہے، چیز کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، صفت کا نام ہے، یا کسی کام کا نام ہے۔ بہرحال یہ اسم کی مثالیں تھیں۔ اس کے بعد فعل کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ امثلۃ الفعل، فعل کے چونکہ تین زمانے ہوتے ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ سب سے پہلے ماضی کی مثالیں دیکھیں، جیسے نصرہ، مدد کی، اس شخص نے مدد کی یعنی ماضی میں کی۔ ماتا، وہ شخص مر گیا۔ سمع، اس شخص نے سنا، اس ایک شخص نے سنا۔ نصرہ، ماتا، سمع، مدد کی، مر گیا، سنا۔ یہ تینوں فعل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ ماضی میں واقع ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زمانہ ماضی لگا ہوا ہے۔ نہ یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، نہ جگہ کا نام ہے، نہ کسی کام وغیرہ کا نام ہے، نہ صفات ہے۔ زمانہ حال کو دیکھیں، یقتلو، وہ قتل کر رہا ہے۔ یبحث، وہ تلاش کر رہا ہے یا وہ سرچ کر رہا ہے۔ یکتب، وہ لکھ رہا ہے، یکتب، وہ لکھ رہا ہے۔ ان کے اندر زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ یقتل، یبحث، یکتب، قتل کر رہا ہے یعنی ابھی، یبحث، تلاش رہا ہے، یکتب، لکھ رہا ہے، یہ ہے زمانہ حال۔
اب یہ نہ کسی شخص کا نام ہے نہ کسی جگہ کا، اسم کے کسی شعبے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ زمانہ مستقبل کی مثالیں، اقرا، آپ پڑھیں، نہ اس نے پڑھا ہے نہ پڑھ رہا ہے، بلکہ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں، اگلے زمانے میں ہی پڑھے گا، اگلے منٹوں میں، اگلے سکنڈوں میں، اگلے گھنٹوں میں پڑھے گا۔ اقرا، آپ پڑھیں، اسی سے ہی قرآن کا آغاز ہوا تھا، اسی سے ہی وحی کا آغاز ہوا تھا۔ اقرا، آپ پڑھیں۔ اجعل، آپ بنائیں، اجعل، آپ بنائیں، ابھی بنایا نہیں، نہ ہی بنا رہا ہے، بلکہ بنائے گا۔ افتح، آپ کھولیں، کھولا نہیں ہے ابھی تک دروازے وغیرہ کو یا کتاب کو، نہ ہی کھول رہا ہے بلکہ کھولے گا۔ ان کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے، نہ ان کا تعلق ماضی سے ہے، نہ ہی حال سے ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق اسم سے ہے کہ یہ کسی چیز، شخص یا جگہ وغیرہ کا نام ہو۔ جی، اس کے بعد حرف کو دیکھیں۔ امثلۃ الحرف، حرف میں سب سے پہلے ہے اعلی۔ اعلی کا معنی پر یا اوپر، الا، طرف یا جانب، طرف یا جانب یا تک۔ فی، فی کا معنی میں، کسی چیز میں، کسی چیز کے اندر۔ من، من کا معنی سے۔ یہ حروف جارہ ہیں چند، ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اب ان کے اندر نہ تو زمانہ ہے تینوں زمانوں میں سے، اور نہ ہی یہ کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ وغیرہ کا نام ہے۔ انا، بے شک، انا بے شک، انا کا معنی بے شک یا کہ، دونوں معنی آتے ہیں اس کے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ کأنا، گویا کہ، گویا کہ، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لیکن نہ، لیکن، لیکن نہ کا معنی لیکن۔ اب آپ دیکھیں کہ پر، طرف، بے شک، گویا کہ، لیکن، ان میں نہ تو کوئی زمانہ ہے کہ ماضی، حال یا مستقبل ہو، اور نہ ہی یہ کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ وغیرہ کا نام ہے، لہٰذا ان کو حرف کا نام دیتے ہیں۔ جو کسی چیز، جگہ، شخص وغیرہ کا نام ہوں گے وہ اسم ہوں گے، جن میں ماضی، حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے گا وہ فعل ہوں گے، اور جو ان دونوں گروپوں میں شامل نہیں ہوں گے تو وہ حرف شمار ہوں گے۔ اور حرف کی اہمیت وہ بالکل آخری ہوتی ہے، آخری درجہ ہے اس کا۔ پہلا درجہ اسم کا، دوسرا فعل کا، آخری درجہ وہ حرف کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت وہ اسم کی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔